अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह ताला के रहमत के साए तले होंगे और बिल्कुल सेहतमंद होंगे और क्वारंटाइन को खूब जो है आप प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने अनाउंस किया था माशाल्लाह एक पूरी लेक्चर सीरीज़ हमारी 3 लेक्चर्स की एक लेक्चर सीरीज़ जिसका नाम है अ फ्रेश स्टार्ट। The reason I chose this topic for all of you was keeping in mind the stresses of the 21st century which we are dealing with. देखिए, हम में से हर इंसान आजकल जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जिन चैलेंजेस से घिरा हुआ है और पर्टिकुलरली ये जब से टेक्नोलॉजी जो है इसने हमारी लाइफ्स को कॉन्कर किया है, मैं इसको कॉन्कर करना ही कहूँगा, क्योंकि अगर आप अपने इर्द गिर्द बड़े गौर से देखें तो हमारी लाइफ्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें हम बहुत सोचो बचार कर सकते थे, कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, एक्चुअली उस इम्पोर्टेंट पार्ट को, उस इम्पोर्टेंट टाइम स्लॉट को इस टेक्नोलॉजी ने हाईजैक किया हुआ है। हैविंग सेड इट, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस वक्त टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आप सबसे जो है इस वक्त मुखातिब हूँ, लेकिन मेरा बताने का मकसद आप सबको ये है कि बिकॉज वी आर लिविंग इन सच टाइम्स जब हर चीज हमारे एक क्लिक पे हाजिर है और हमारी बहुत सी मसरूफियात जो है वो स्मार्टफोन्स के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू, हमारे बहुत से काम जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहे हैं। सो हमारी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है टेक्नोलॉजी के साथ। हमारी जो सोशलाइजेशन है वो बड़ी ड्रेस्टिकली चेंज हुई है। देखें, लास्ट 10 ईयर्स में जिस तरह से हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोशलाइजेशन, हमारे तौर तरीके चेंज हुए, मेरा नहीं ख्याल कि पूरी इंसानी तारीख में इस तरह के ड्रेस्टिक चेंजेस कभी आए होंगे। अब जाहिर है कि जब भी इस तरह की सोशल चेंज आती है, इस तरह की ड्रेस्टिक चेंजेस आती हैं, तो उनका कुछ साइकोलॉजी पे इफेक्ट होता है, उनका ज़ाहिर है ह्यूमन हेल्थ पे कुछ इफेक्ट होता है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। तो बिकॉज हम इन सारी चीजों से घिरे हुए हैं और हम इनसे निकल नहीं पा रहे, ना निकल सकते हैं, जो सच बात है, क्योंकि अब हमारा जीना मरना इन्हीं के साथ है। हमने इन्हीं टेक्नोलॉजी की चीजों के साथ इंटरेक्ट करना है। हमने जो है वो जाहिर है कि हर काम तो लैपटॉप्स पे, स्मार्टफोन्स पे करना है। तो बात यह है कि हमें ये लर्न करना है कि हाउ टू मैनेज all the fuss and all the stress which is being caused by our routines। हमारी ये जो इंटरेक्शन है मशीन्स और ह्यूमन बीइंग्स की जो इंटरेक्शन है, इनके साथ इंटरेक्ट करते हुए जो स्ट्रेस कॉज हो रहा है, उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। एक तो ये बहुत जरूरी, ये मैं बात आपसे करना चाहूंगा इंशाल्लाह इस लेक्चर सीरीज में। दूसरा, ऑब्वियसली जैसे जैसे हम क़यामत के करीब जा रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा, जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है, हम क़यामत हमारे करीब से करीब आती जा रही है, और हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर अहदीस का मुतालिया करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या साइंस बताए, साइंस ऑफ द आवर, माइनर एंड मेजर बोथ, तो हमें अंदाजा होगा कि जैसे जैसे ह्यूमैनिटी क़यामत के करीब से करीब तर होती जा रही है, एंड ऑफ द वर्ल्ड के करीब से करीब तर होती जा रही है उस टाइम के, तो जाहिर है कि ह्यूमैनिटी पे बहुत सी मुश्किलात आएंगी, हमारी लाइव्स में बहुत सी ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, और आज हमारी लाइव्स उस बात का सबूत है। देखिए, घरों से सुकून उठ चुका है। वो जो पहले क्वालिटी ह्यूमन बीइंग्स होते थे, हम सुना करते हैं अपने बड़ों से, अपने वालिदैन से, अपने दादा से, दादी से, कि उनके दौर में किस तरह के क्वालिटी ह्यूमन बीइंग्स होते थे, उनके दौर में इखलास कितना ज्यादा था, उनके दौर में जो है वो बेलौस लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे। तो जाहिर है कि जब हमारी लाइफ ने इतना ड्रास्टिक चेंज किया,
اتنی پلٹی کھائی کہ اب ہمارے ریلیشنشپس بھی جو ہیں وہ بجائے کہ اخلاص کی بیسس پہ چلنے کے، اب وہ کرائٹیریا ہی کچھ اور ہے، کیونکہ ہم کیپٹلسٹ سوسائٹی کا حصہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان اپنی فطرت سے ہٹ کے ایک اور سسٹم، ایک اور وے آف لائف کو اڈاپٹ کرے گا، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو سٹریس بھی آئے گا، ڈیفینیٹلی اس کی لائف میں اس کی لائف اپ سائڈ ڈاؤن ہوگی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ہیومن بینگز جب آپس میں انٹریکٹ کریں گے اور ان ویلیوز اور ان رولز کے مطابق انٹریکٹ نہیں کریں گے جس سے سوسائٹی سٹیبل رہتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ بے سکونی بھی ہوگی، پھر ایک دوسرے سے کوفت بھی ہوگی، پھر ظاہر ہے کہ ہیومن بینگز کی سوسائٹی ایک جنگل کی سوسائٹی بنتی نظر آئے گی، اور الٹیمیٹلی پھر ہوگا یہی کہ ہر بندہ اپنی پرواہ کرے گا، ہر بندہ جو ہے وہ نفسہ نفسی کا شکار ہوگا، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ہی دنیا میں گم ہوگا، اس کے پاس کسی اور چیز کا ٹائم نہیں ہوگا۔ اور پھر جب یہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہماری پرسنالٹیز پہ اس کے بہت سے نیگیٹو ایفیکٹس ہیں، پھر رشتہ داریاں نبھانا بڑا مشکل ہو جائے گا، پھر جو ہے وہ ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہی ہو رہا ہے، لوگ ان کی لائف ان کے کنٹرول سے ہی باہر جا رہی ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے ہر گھر میں یہ بات ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو محفوظ رکھے، لیکن ایک تھوڑی سی نگاہ اگر آپ ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ معاف کرے ہر گھر میں ایک ڈیورسی موجود ہے آلموسٹ۔ یعنی جو فیملی سسٹم جس طرح سے اس وقت انڈینجرڈ ہے، اس وقت جس طرح سے فیملی سسٹم ڈینجر میں ہے ہمارا، پھر ہر گھر میں ایک ایسا فرد موجود ہے جس کو کچھ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کسی دور میں یہ نام سننے کو بھی نہیں آتے تھے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جو آج ہم سنتے ہیں اور نوجوانوں میں، اور پھر کچھ اس طرح سے ہم فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ایک عام آدمی تنگ آ چکا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں کیا، ڈیسیجنز غلط ہو رہے ہیں، لائف جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چل رہی جس طرح سے چلانا چاہتے ہیں، زندگی میں کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، میں کر کیا رہا ہوں، میرا پرپز کیا ہے، اور میں کہاں جا رہا ہوں یا میں کہاں جا رہی ہوں۔ اور کبھی کبھی انسان سٹک فیل کرتا ہے کہ میں ایک جیل میں ہوں، آسمان جو ہے وہ پورا آسمان میرے لیے ایک جیل بن چکا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر لوگ ڈپریشن میں جا کر پھر سائیکالوجسٹ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، اپنی ایمٹی لائفز کو فالس انٹرٹینمنٹ سے فلفل کرتے ہیں۔ جیسے جب میں بھی ظاہر ہے کہ دین سے دور تھا، ایک ورلڈ ویو میرا وہی ورلڈ ویو تھا جو ایک عام انسان کا ورلڈ ویو ہوتا ہے، جیسے ہمیں سکھایا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، تو میں بھی اپنی لائف کو کیسے فل کرتا تھا، ظاہر ہے کچھ گانے سن کے، کچھ انٹرٹینمنٹ کر کے۔ انٹرٹینمنٹ حرام نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا انٹرٹینمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن میرا اشارہ اس وقت جس انٹرٹینمنٹ کی طرف ہے آپ سمجھ گئے ہوں، فالس انٹرٹینمنٹ کر کے اپنے آپ کو خوش کرنا، جھوٹی تسلیاں دینا کہ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، اور وقت جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا جائے نکلتا جائے، اور پھر سچویشن یہ ہو کہ ہر چیز مشکل لگنے لگے، اور ہمیں ایک دم سے احساس ہو کہ وقت تو بہت گزر گیا اور میں نے بہت ٹائم ضائع کر دیا۔ تو یہی ہو رہا ہے، ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ ایک سراب میں ہے، وہ ایک معراج میں رہ رہا ہے، اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نور میں کیا ہے، بڑا خوبصورتی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مینشن کیا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے، یعنی ڈس بلیورس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو وہ کچھ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ ان اے معراج، دے آر فالوئنگ اے معراج، جیسے ایک پیاسا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پانی کے وہ قریب جا رہا ہے، اور وہ چلتا رہتا ہے پانی کے پیچھے، اور اسے مزید پیاس لگتی رہتی ہے، مزید پیاس لگتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو میٹ کرتا ہے، یعنی ڈیتھ آ جاتی ہے اور پھر اس کے سامنے ریالٹی کھلتی ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں میں نے کی، جو تمہید باندھی آپ سب کے سامنے، وہ ضروری اس لیے تھی
تاکہ میں آپ لوگوں کو یہ واضح کر سکوں کہ یہ کورس سلیکٹ کرنے کی جو انٹینشن ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ سب سے آج بات کروں، وہ بات سمپلی یہ ہے کہ ہماری لائفز نے جو ایک پلٹا کھایا ہے اور ہماری لائفز جو اپ سائڈ ڈاؤن ہو چکی ہیں، اور ہر بندہ اس وقت سٹریس میں معلوم ہوتا ہے. کوئی فائنینشیل ایشو کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھریلو مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتہ داریوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی میرٹل ایشوز کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی جو ہے وہ کسی ایڈکشن میں انوالوڈ ہے اور پریشان ہے، نکلنا چاہتا ہے، نکلنا چاہتی ہے. سو وائی ناٹ ٹاک اباؤٹ آل آف دیز پرابلمس ان سچ اے وے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو موٹیویٹ بھی کریں کہ چلو اب فتنے میں ہی رہنا ہے. ظاہر ہے کہ ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے، ہم چاروں طرف آگ سے گھرے ہوئے ہیں. یہ جو سسٹم جس میں ہم بریتھ کر رہے ہیں، یہ جو وے آف لائف ایک مسلط ہو چکا ہے انفارچونیٹلی ہم پہ، جو سوسائٹی بن چکی ہے، اب اس میں وقت تو گزارنا ہے، اس میں کسی نہ کسی طرح ہم نے بچ کر تو رہنا ہے. تو لیٹس موٹیویٹ آور سیلوز. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی پازیٹیو تھنگز. لیٹس ٹاک اباؤٹ اے فریش اسٹارٹ، اے فریش بگننگ. جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. ہم یہ بات نہیں کریں گے کیا ہو گیا، یا ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ کیوں اتنا برا ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں ہم بہت بار بات کر چکے ہیں. ہم یہ بات کریں گے کہ ہم آج کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ہم یہ بات کریں گے کہ ہم اپنی آنے والی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ بات کریں گے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈیسٹینیشن رکھتے ہوئے، گول رکھتے ہوئے، کس طرح سے اپنا دامن بچاتے ہوئے اپنے رب کے پاس پہنچیں گے. اور یہی وہ سوچ ہے جس پہ ایکچولی میں سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، زندگی کی جو جرنی ہے، زندگی کا جو سفر ہے، یہ بڑا کٹھن ہے. اب چوائس آپ کی ہے کہ اس کٹھن سفر کو یا اللہ کے ساتھ گزار لیں یا اللہ کے بغیر گزار لیں. جیسے میرے ایک استاد محترم ہیں، ایک اسکالر ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ زندگی میں غم تو آنے ہیں، اب چوائس آپ کی ہے کہ یا اللہ کے ساتھ غم لے لیں یا اللہ کے بغیر غم لے لیں. The choice is yours. So life is a test and I believe Islam makes this test easy. یہ ہے وہ اسٹیٹمنٹ جس پر انشاءاللہ میں اس کورس کو لے کر چلوں گا کہ لائف از اے ٹیسٹ بٹ ود اللہ بائی یور سائڈ اینڈ ود اسلام ایز یور وے آف لائف دس ٹیسٹ بیکمز ایزی. یہ ہے سمجھنے کی بات اصل. تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ زندگی میں 100% ہیپینس ہے اور ہم نے روزانہ خوشی کے دن ہی دیکھنے ہیں، غم کبھی آئے گا ہی نہیں، ٹھوکر کبھی لگے گی ہی نہیں، غلط ڈیسیجن ہوگا ہی نہیں کبھی، یا ہمیں کوئی بہت بڑی پرابلم نہیں آئے گی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ناولز میں، اکثر موویز میں آپ نے جو تھیم دیکھی ہوگی کہ جو ہیرو ہوتا ہے، جو ایک ڈیسٹینیشن پر، ایک ٹاسک پر پہنچنا چاہتا ہے، ایک ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے، تو راستے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو کوئی پرابلمز نہیں آتی، اس کو کوئی بروزز نہیں لگتی، اس کو کوئی انجری نہیں ہوتی، اس کے کوئی اینیمیز نہیں ہوتے، اس کے کوئی مخالف نہیں ہوتے، اس کو کوئی ٹھوکر نہیں لگتی، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. سب کچھ ہوتا ہے، غلطی بھی ہوتی ہے انٹل وہ بالی ووڈ مووی ہو، کیونکہ بالی ووڈ میں ہیرو کو پرفیکٹ دکھاتے ہیں. میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ریئل لائف پریکٹیکل سچویشن. اسے ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، اس سے غلط ڈیسیجنز بھی ہوتے ہیں، اس سے بہت کچھ غلط بھی ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی زخمی ہو کر، انجر ہو کر، گھٹنوں پر آ کر، گھٹنوں پہ چل کر کسی نہ کسی طرح اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتا ہے. تو یہی اصل میں بات ہے کہ ہم نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت اچھی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچیں. اور جو بھی لائف میں ہمیں ٹیسٹ اور ٹرائلز آ رہے ہیں، جو بھی لائف میں ڈیفیکلٹیز ہم پر آ رہی ہیں، ہم وہ ایٹیٹیوڈز اڈاپٹ کریں کہ ہم ان ڈیفیکلٹیز سے بہت اچھے سے، بہت گریس کے ساتھ، بہت ڈگنیٹی کے ساتھ ان ڈیفیکلٹیز کو، چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے نکلیں اور اپنے رب تک پہنچیں. یہ ہے اصل میں اسلام کا فلسفہ، اور یہی ہے بیسیکلی اس کورس میں وہ مین بات جو انشاءاللہ جس کو میں کیری فارورڈ کر کے آگے چلوں گا. تو ظاہر ہے چونکہ اس میں سٹریس مینجمنٹ کی بھی بات ہوگی، اس میں ہوپ کی بات ہوگی، اس میں موٹیویشن کی بات ہوگی، تو میں سائیکالوجی سے بھی کچھ باتیں آپ کے لیے کوٹ کروں گا.
آج کی جو کلاس ہے انشاءاللہ، آج کا جو لیکچر ہے اس میں میں بہت امپورٹنٹ ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کہہ لیں کہ میرا اس کلاس کا سب سے مین پوائنٹ ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میں پریزنٹیشن ایک تیار کی ہے، میں آپ سب سے پریزنٹیشن انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گا، اور پھر ہم جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کورس کا نام ہے فریش اسٹارٹ، ایک فریش اسٹارٹ، ایک فریش بگننگ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ دا ریزن ہماری لائف میں اتنی ڈفیکلٹیز آتی ہیں اور ہم ان ڈفیکلٹیز سے ڈیل کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان ڈفیکلٹیز کی وجہ سے بہت سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ اس کی مین وجہ میرے نزدیک، اور آپ اس سے ایگری کریں گے انشاءاللہ، جب آپ اس بات کا جائزہ لیں گے آپ اس سے ایگری کریں گے، اس کی مین وجہ میرے نزدیک ہمارا رانگ ورلڈ ویو ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا ورلڈ ویو قرآن و حدیث اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں لینز عطا فرمایا، اس لینز کے مطابق اپنا ورلڈ ویو بنائیں۔ جب ہمارا ورلڈ ویو ہی فالس ہوگا، جب ہمارا دنیا کے بارے میں کنسیپٹ ہی غلط ہوگا اور دنیا کی زندگی کے بارے میں کنسیپٹ ہی غلط ہوگا، تو پھر میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں کہ پھر دنیا آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے، پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور پھر ڈیفیکلٹیز سے مقابلہ کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میں آپ سب سے کچھ انشاءاللہ سوال بھی پوچھتا ہوں، جیسے کہ سلائڈز میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جو 21 سینچری کی عکاسی کی ہوئی ہے کہ ٹائم میں بھی برکت نہیں ہے، کہیں سے ٹائم میں کچھ لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ٹائم ان کے پاس نہیں ہے اتنا، تو اس حوالے سے پریشان ہے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں کسی چیز کا، دین پریکٹس کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیٹ سے کچھ لوگوں کے بعد نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، لٹرلی وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا، ہم کہاں سے کریں، دنیا میں اتنا کھپ گئے نا، دنیا کی مشکلات میں، پیسے کمانے میں، ظاہر ہے معاش کمانے میں اتنا کھپ چکے ہیں۔ کچھ لوگ کو وریز نے، سٹریس نے گھیرا ہوا ہے، کچھ لوگ کو فائنینشیل کرائسس نے گھیرا ہوا ہے، کچھ لوگ کو ان کے فیملی ٹربلز نے گھیرا ہوا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ لمیٹڈ ہیں، لمیٹیشنز نے انہیں گھیرا ہوا ہے۔ کس طرح کی لمیٹیشنز نے؟ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ لمیٹیشنز ہیں ان کے سامنے، ان کی مائنڈ کی لمیٹیشنز ہیں۔ کچھ لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں لیکن آزاد نہیں ہو رہے، کچھ لمیٹیشنز ہیں۔ اینڈ دین ظاہر ہے انگزائٹی کتنا کامن ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں، انگزائٹی، لوگ کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں، لوگ کو فزیکل جو ہے وہ سمٹمز ہوتے ہیں انگزائٹی کے، مثال کے طور پہ ہارٹ بیٹ تیز ہونا اچانک سے، پینک ہو جانا، سٹریس کو صحیح سے مینج نہ کر پانا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری سوغاتیں 21 سینچری کی سوغات ہیں، اور اس کی وجہ میں نے شروع میں بیان کی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ٹیکنالوجی سے ہمارا ریلیشن بڑھے گا تو یہ ساری چیزیں ایک آؤٹ کم ہے۔ تو ونس اگین آئی ایم ناٹ اگینسٹ ٹیکنالوجی، لیکن میں آپ کو ایکسپرٹس کی باتیں یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں۔ سو اس سلائیڈ کی طرف اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں آپ کو اس وقت ایک بس دکھا رہا ہوں، یہ بس بہت سپیڈ پہ جا رہی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، اور امیجن کریں کہ اس بس کی بریک فیل ہو جائے اچانک سے اور آپ اس بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب آپ سب سے چاہیے، ناٹ ان دا لٹرل سینس اوبیسلی، میں ہر ایک کے کومنٹس کا جواب نہیں دے سکوں گا، مجھے آپ سب سے صرف ایک جو ہے وہ بات کا جواب چاہیے جو آپ سوچیں، اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو جواب خود دوں۔ ٹیل می کہ اگر اس بس کی بریک فیل ہو جائے اور آپ کی نظر ایک ایسے شخص پہ پڑے جو بہت کام اور کمپوزڈ بیٹھا ہوا ہے، باقی سب چیخیں مار رہے ہیں کہ لو جی بریک تو ہو گئی فیل، اور اب یہ بس کہیں جا کر لگے گی، اور جب یہ لگے گی تو پھر وہ اس پینک کو ہی برداشت نہیں کر پا رہے کہ ظاہر ہے پتہ نہیں زندہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، تو وہ پینک سچویشن میں آ رہے ہیں، اور یہ بڑا پینک سچویشن ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی پہ ایسا وقت ہے، میں بس ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو بہت کمپوز اور کام بیٹھا ہوا ہے، کیا وجہ ہے وہ کام اور کمپوز بیٹھا ہوا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس یہ نالج ہے کہ اگر اس بس کی بریک فیل ہو گئی تو اس کا بیک اپ کیا ہے۔
تو بات سمجھانے کا آپ کو یہ مقصد ہے کہ دس پرسن از کام ان دس بس بیکاز ہی ہیز نالج آف دا بس. تو مجھے خود بتائیے کہ جس بندے کو زندگی کا نالج ہی نہیں ہے، زندگی کی نیچر آف دس ورلڈ، نیچر آف لائف آف دس ورلڈ، جس کو نالج ہی نہیں ہے، جس کو بیک اپس ہی نہیں پتا، جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ جب میری زندگی کی بس کی بریکس فیل ہو جائیں گی تو میں نے کون سی میتھڈالوجی لگانی ہے، میں نے کون سا میکنزم لگانا ہے کہ میں ایکسیڈنٹ سے بچ جاؤں، یہ بس کسی طرح کہیں پر جا کر ایکسیڈنٹ نہ کر دے، کہیں پر جا کر لگ نہ جائے. جب تک اس بندے کو پتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے بچے گا؟ وہ تو پینک ہی ہوگا، وہ تو پھر کام کیسے رہے گا؟ تو یہی ہو رہا ہے ہماری زندگیوں میں. ہماری بس کی جو بریکس ہیں وہ فیل ہو رہی ہیں اور ہم پینک ہو رہے ہیں، ہم جو ہے وہ شور مچا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شور مچانے سے، پینک ہونے سے ہماری جو بس کی بریکیں فیل ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ بریک جو فیل ہوئی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کا کوئی بیک اپ سسٹم نکالا جائے اور اپنی جو بس ہے اس کو رائٹ ٹریک پہ لایا جائے، اس کو ایک فریش سٹارٹ کروایا جائے، تو اس کے لیے دیکھیے نالج کا ہونا بہت ضروری ہے. کس چیز کی نالج؟ کہ میرا ورلڈ ویو کیا ہونا چاہیے. زندگی، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے دنیا کی زندگی کے بارے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے دنیا کی زندگی کے بارے میں، جو حقیقت ہم سے واضح کی ہے، کیا ہم اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، یا ہم نے اپنا ایک فالس ورلڈ ویو بنا لیا ہے، یا ہم یہ سوچی بیٹھے ہیں کہ ہم صرف دنیا میں ہی جینے آئے ہیں اور ہم دنیا کی ہی زندگی بسر کرنے آئے ہیں اور ہم نے کہیں مرنا بھی نہیں ہے، مر کر ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہونا ہے. اور زندگی ٹیسٹ ٹرائل کوئی نہیں ہے، زندگی بس کھا لے پی لے جی لے کا نام ہے، جیسے کوکا کولا سکھاتا ہے، کھا لے پی لے جی لے. تو کیا زندگی کھا لے پی لے جی لے کا نام ہے؟ اگر تو ہم زندگی اس طرح بسر کر رہے ہیں تو پھر جب بریک فیل ہوگی تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا جو میرا پوائنٹ ہے، میں آپ سب سے مزید بات واضح کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا ورلڈ ویو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. جیسے میں نے اس وقت آپ کو اینک دکھائی ہے، اس اینک کے اس پار اگر آپ دیکھیں کہ وداؤٹ دا گلاسز دھندلا نظر آ رہا ہے، لیکن ود دا گلاسز بہت کلیئر نظر آ رہا ہے. دس از واٹ اسلام ڈز، دس از واٹ دا اسلامک کانسیپٹ آف لائف ڈز ٹو اس. جب آپ وہ لینس پہن لیں گے، جو لینس قرآن مجید کا لینس ہے، جو لینس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، جو سیرہ ہے، جو ٹیچنگز ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو احادیث ہیں دنیا کی زندگی کے حوالے سے، جو فلسفہ ہے زندگی کا جو اسلام نے ہمیں دیا، تو پکچر بہت کلیئر ہو جائے گی. اور جب پکچر بہت کلیئر ہو جائے گی تو یہ دنیا کے سٹریسز، یہ دنیا کی پریشانیاں، یہ بہت چھوٹی معلوم ہوگی. کیا وجہ ہے کہ صحابہ بڑی سے بڑی مشکل آ جاتی تھی، فائنینشیل لاس ہو جاتا تھا، دنیاوی لاس ہو جاتا تھا، فیملی میں کوئی لاس ہو جاتا تھا، کیا وجہ تھی کہ وہ اتنا ایکسٹریم انگزائٹی یا ایکسٹریم سٹریس میں نہیں جاتے تھے؟ کچھ دیر کے لیے تو ظاہر غم آتا ہے، وہ نیچرل ہے، انسان تھے وہ، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے مشن میں لگے رہتے تھے اور وہ اس چیز کی کیئر نہیں کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی نقصان ہو گیا تو بس اب سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ، یا بس اب ڈی موٹیویٹڈ ہو کر بیٹھ جاؤ، یا بس اب یہ سمجھ کے بیٹھ جاؤ کہ زندگی ختم ہو گئی؟ کیا وجہ؟ ان کے پاس کیا لینس تھا، ان کے پاس کیا انڈرسٹینڈنگ تھی دنیا کی زندگی کی کہ وہ آگے ہی بڑھتے تھے، وہ کبھی نہیں رکتے تھے، وہ منزل کی طرف گامزن تھے. فائنینشیل ایشوز انہیں منزل کی طرف گامزن ہونے سے نہیں روکتی تھی، فیملی ایشوز انہیں منزل کی طرف گامزن ہونے سے نہیں روکتی تھی. کیا وہ لینس تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیا جو ہے وہ انہیں وہ لینس دیا ہوا تھا جس کی وجہ سے they were satisfied with life of this world. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس لینس کی بات کریں گے، ہم اس ورلڈ ویو کی بات کریں گے جو قرآنک ورلڈ ویو. اس سے پہلے میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بیسیکلی دیر آر 3 categories of people who detest the world. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ علماء کرام کے اقوال میں آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں، یہ میں علماء کی بیان کردہ کیٹیگریز آپ سے بیان کر رہا ہوں. دنیا کی زندگی کٹھن ہے، اور ظاہر ہے کہ مومن کا حال یہ ہوتا ہے، جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ مومن کے دل میں غم ہوتا ہے، اور وہ غم کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں.
ایک غم تو یہ کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اصل زندگی ظاہر ہے نہیں ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے، کٹھن ہے، تو ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں، نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو جو ہے وہ خواہشات کے گھوڑے کو لگام لگانی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے بلیور جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اس دنیا کو اصل زندگی تصور نہیں کرتا، اور اس کی نظر جو ہے وہ آخرت پر ہوتی ہے، اس کی نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ تو یہ جو پہلی ٹائپ ہے جس کی میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، these are the people who dislike this transient world and long for that which is with Allah of reward and who love to meet Allah۔ یہ وہ ٹائپ ہے جو دنیا کو ناپسند کرتے ہیں، not in a negative sense، یعنی جیسے کچھ لوگ جو ہے نا وہ دنیا سے ویسے ہی نفرت کرتے ہیں، زندگی سے ویسے ہی نفرت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو ویسے ہی مار دوں، وہ والی ٹائپ نہیں۔ یہ دنیا کو ناپسند اس سینس میں کرتے ہیں کہ انہیں دنیا کی حقیقت پتہ ہے، یہ ان حدیث سے واقف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو روڈ پہ ایک مری ہوئی بکری، اس بکری کا جو ڈھانچہ تھا یا جو بھی وہ جس بھی حالت میں تھی، بہت بری حالت میں تھی وہ بکری، اس کا کارکیس، تو وہ بکری صحابہ نے جب دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ what do you think of this goat? Will someone purchase it or eat it؟ تو صحابہ نے کہا کہ بالکل نہیں یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بکری سے بھی زیادہ اوقات نہیں ہے دنیا کی زندگی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دنیا کی۔ اور پھر بہت سی مثالیں ہیں، آپ کتاب الزہد پڑھیں گے، مشکات کی آپ کتاب الزہد پڑھیں گے، حدیث کی کتابوں میں جو زہد و تقویٰ کے حوالے سے حدیث ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہے اصل میں معاملہ، یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے ہم اپنا دین، ایمان، اپنے ریلیشن شپس، اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، صرف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے ہم پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں، کس کس کو خوش کرتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے، کس کس کی جو ہے ہم وہ فیور لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ڈسپلیز کر کے۔ یہ ہے اس دنیا کی اوقات۔ تو پہلی ٹائپ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی اس حقیقت سے واضح ہیں اور وہ دنیا کو پسند نہیں کرتے۔ اسکالرز نے زہد و تقویٰ کے لوگوں کے بارے میں بات کی ہے کہ they detest the world but yet even after detesting the world، دنیا کو ناپسند کرنے کے باوجود وہ دنیا میں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہیں، جو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، جو حرام قرار دیا اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ بیسیکلی جن کے لیے آخرت میں بہت ریوارڈ ہے، کیونکہ دنیا کی حقیقت سے واضح ہے اور ان کا فوکس آخرہ ہے، ان کا فوکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو یہ پہلی ٹائپ۔ دوسری ٹائپ جو ڈیٹیسٹ کرتے ہیں ورلڈ کو، وہ والی ٹائپ ہے جو ہم میں سے جو ظاہر ہے بہت سے لوگ کی ایک سوچ ہے۔ They detest this world not because of the hereafter، اس لیے نہیں ناپسند کرتے دنیا کو کہ ہیئر آفٹر بہت بہترین ہے، بلکہ because they think that their share of it is very little and that others are better off than them، because وہ تقدیر سے ناخوش ہیں، وہ کمپیریزن کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کا کرائٹیریا دنیا ہے، ان کا سکسیس کا کرائٹیریا مٹیریلسٹک ہے۔ چونکہ ان کا سکسیس کا کرائٹیریا مٹیریلسٹک ہے، وہ ہر وقت دوسروں کی طرف دیکھ کر نا امید ہوتے ہیں، وہ ہر وقت یہ دیکھ کر کہ مجھے اللہ نے نہیں دیا، اس کو وافر رزق دیا، اس کو یہ دیا ہے، اس کی زندگی بڑی اچھی چل رہی ہے، اس کی میرٹل لائف بہت اچھی چل رہی ہے، اس کے ساس سسر بہت اچھے ہیں، اس کے گھر والے بہت اچھے ہیں، اس کے پاس فلانی ڈگری ہے، اس کے پاس فلانا سکل ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہر وقت ان کو ان ٹینشنز اور ان سٹریسز نے گھیرا ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ سٹریسز نیچرل ہیں، آ جاتے ہیں، انسان ہے، لیکن چونکہ ہر وقت کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے تو یہ دنیا کی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں۔ ان کے تنگ آنے کی وجہ مٹیریلسٹک ریزنز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو حصہ ہے وہ بڑا کم ہے اس دنیا میں، باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ اور اس کے حوالے سے میں ایک آیت انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ پہلے ہم تیسری ٹائپ جو ہے وہ ڈسکس کر لیں۔ تیسری جو ٹائپ ہے
They are those people who hate this world because they have been faced with a great deal of trial, stress and exhaustion in it. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بڑی مشکلات آئیں، جن کو بہت سے ٹیسٹ اور ٹرائلز اور سٹریسز سے گزرنا پڑا، یہ ایگزاسٹ ہو گئے۔ کس وجہ سے ایگزاسٹ ہوئے؟ اپنی غلط ڈیسیجن میکنگز کی وجہ سے، اللہ کو اگنور کر کے، دین کو اگنور کر کے، وہ جو ٹائم اچھے کاموں میں لگانا چاہیے تھا اس کو ضائع کر کے، جو بھی تھا، جس بھی وجہ سے ان پہ سٹریسز آئے، ان پہ مشکلات آئیں، تو اب یہ اتنے تھک گئے، اتنے کھپ گئے ہیں، یہ اتنے چڑچڑے ہو چکے ہیں، یہ اتنے کڑوے ہو چکے ہیں دنیا کی زندگی کے سٹریسز کے آگے، ان کی مشکلات کے آگے، کہ اب ان کو دنیا کی زندگی سے ویسے ہی نفرت ہے۔ یہ ہے وہ ٹائم جو ایکچولی سوسائڈ کی طرف بھی جاتی، جو اتنے نا امید ہو جاتے ہیں دنیا سے، جو اتنے نا امید ہو جاتے ہیں، اپنی ایگزسٹنس کو کویسچن کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں یہاں کر کیا رہا ہوں۔ تو these sort of people, they commit suicide as well. Having said it, ڈپریشن ایک الگ مسئلہ ہے، ایک بیماری ہے۔ ڈپریشن مومن کو بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہاں پہ ڈپریشن کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں پہ اس اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اتنا تنگ آ جاتے ہیں زندگی سے کہ پھر ظاہر ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کو کوسنے لگ جاتے ہیں۔ تو میرا آپ سب سے سوال ہے بھائیوں اور بہنوں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ کیا ہم پہلی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ ہم دنیا سے بس نکلنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ کسی طرح دامن بچا کر، آنچل بچا کے ان ٹیسٹ اور ٹرائلز کے آگے جو ہے وہ ہمیں ہمت عطا فرما، ہم آپ کی عبادت کریں، ہم آپ کے احکامات پہ چلیں، جو بھی چیلنجز ہیں یا رب ہمیں حوصلہ دیجیے، ہمیں وہ انڈرسٹینڈنگ دیجیے کہ ہم ان ٹیسٹ اور ٹرائل سے اچھی طرح ڈیل کر کے آپ تک پہنچیں۔ ہماری نظر ہیئر آفٹر پہ ہے، ہماری نظر دنیا پہ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہاں سے یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ میں رہبانیت کی تعلیم دے رہا ہوں، یہ رہبانیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ زہد و تقویٰ کا ایک لیول ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے اداس ہو جاتا ہے اور اس کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever loves to meet Allah, Allah loves to meet him or her. جو کوئی اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ڈیٹیسٹ کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کرنے کو ڈیٹیسٹ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کے منتظر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گولز یہ بنائے ہوئے ہیں کہ میں نے جو محل لینا ہے جنت میں، وہ میں نے نبیوں کے پاس لینا ہے، وہ میں نے صحابہ کے پاس لینا ہے، تاکہ میں ان کی کمپنی میں بیٹھوں اس دوسری دنیا میں جا کر جو کہ اخروی زندگی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی آخرت کو فوکس رکھ کے گزارتے ہیں، ان کی ساری روٹین آخرت کو پرائیورٹی رکھتے ہوئے ہوتی ہے۔ یہ ہیں اصل میں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی سے تھوڑے بیزار ہیں، لیکن ناٹ ان اے نیگیٹو سینس، یہ بس کہتے ہیں کسی طرح گزرے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچیں۔ تو انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف بھی کی، اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں، صابرین ہیں، اور ان کو بشارت ہے یہ صبر کرنے والوں کو، کیونکہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت ہے تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہی اللہ کی طرف ہے پلٹ کے۔ یہ ہے وہ فلسفہ، اس فلسفے کو لے کر آپ زندگی میں چلیں گے کہ میرا فوکس ہیئر آفٹر ہے۔ یقین کیجئے جب آپ کا فوکس ہیئر آفٹر بن گیا، جب آپ کا فوکس جنت بن گیا، یہ کیا رہ جائیں گی دنیا کی جو مشکلات، یہ ساس بہو کے جھگڑے کیا معنی رکھتے ہیں آخرت کی جو مشکلیں ہیں ان کے آگے، یہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں، فائنینشیل لاسز ہیں، یہ کیا معنی رکھتے ہیں آخرت کی پرابلمز کے آگے۔ آخرت میں اگر اعمال ٹھیک نہ ہوئے، آخرت میں اگر جو ہے وہ ہم بغیر اچھے اعمال کے آئے، تو پھر ان کے سامنے یہ پرابلمز کیا معنی رکھتے ہیں۔ اور جب ڈیسٹینیشن اللہ ہے تو پھر زندگی کے ٹیسٹ اور ٹرائلز اور یہ مشکلات جھیلنے میں کیا مسئلہ ہے؟ جب اینڈ ریزلٹ اللہ ہے، جب اینڈ ریزلٹ اللہ کا چہرہ ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے چہرے کو پانا چاہتے ہیں، تمہارے رب کے چہرے کو یہ لوگ پانا چاہتے ہیں، جب اینڈ ریزلٹ اتنا خوبصورت ہے تو پھر یہ ٹرموائل، یہ ٹیسٹ، یہ فتنہ، اور پھر یہ مشکلات، اور پھر یہ ٹوائل، یہ اسٹرگل، اٹ آل میک سینس، اٹ آل میکس پرفیکٹ سینس۔
جب اینڈ رزلٹ میرا رب ہے، جب اینڈ رزلٹ صحابہ کی کمپنی ہے، جب اینڈ رزلٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی ہے، جب اینڈ رزلٹ جو ہے وہ جنت کے بازار ہیں، جب اینڈ رزلٹ جو ہے وہ ایک ایسی زندگی ہے جہاں پر خوشی ہی خوشی ہے، جہاں پر کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل نہیں ہے، تو پھر 70 80 سال، 60 سال، 65 سال، جتنی بھی اللہ نے زندگی دی ہے گزر ہی جائے گی۔ اچھے سے گزار لو، شکر گزاری سے گزار لو، اللہ کا شکر کر کے گزار لو۔ یہ ہیں وہ لوگ پہلے والے۔ دوسرے والے، کیا ہم ان میں تو فال نہیں کرتے؟ جنہوں نے دنیا کو ہی سارا کا سارا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، پرائیورٹی دنیا ہے۔ جیسے آج کل ہمارا جن اصولوں پہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ نماز چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن ٹیوشن سینٹر نہیں چھوڑا جا سکتا، اسکول کی کلاس نہیں چھوڑی جا سکتی، فجر جو ہے وہ مس کی جا سکتی ہے، لیکن اسکول سے لیٹ نہیں ہونا۔ یہ ہماری تعلیم ہے بچوں کے حوالے سے، اور ہمارے حوالے سے بھی، کہ باس ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہ ہے ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ باس کو خوش کرنے کے لیے، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے ہم راتیں بھی جاگیں گے، کچھ بھی کریں گے، کیونکہ ڈیسٹینیشن بہت کلیئر ہے نا۔ وہ مراج، وہ سیراب، وہ فالس امیج، وہ ورلڈ ویو، فالس ورلڈ ویو جو موویز نے دیا ہوا ہے، جو انسانوں نے دیا ہوا ہے، وہ ہمارے سامنے بہت ایک ظاہر ہے کہ ہمیں بڑا اٹریکٹیو نظر آ رہا ہے۔ تو کرائٹیریا غلط ہے، ورلڈ ویو غلط ہے، دنیا کرائٹیریا ہے، سکسیس کا پیمانہ دنیاوی ہے۔ تو جب سکسیس کا پیمانہ جو ہے مٹیریلسٹک ہے، دنیاوی ہے، تو پھر ایسے لوگ بھی تھک جاتے ہیں آخر کار۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اللہ نے ان کو بہت دیا، ان کے پاس بڑا کچھ ہے دنیا کا، ان کے پاس لینڈ کروزرز ہیں، پراڈو ہیں، ان کے پاس پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں ہیں، لیکن ہر وقت ٹینشن میں، ہر وقت ایک بے چینی ہے، ہر وقت ایک انگزائٹی ہے، ہر وقت چہرے سے جو ہے وہ ایک بے سکونی سی ٹپک رہی ہے۔ اللہ یہ کہ اللہ نے انہیں بہت بھی دیا اور وہ شکر گزار بھی ہیں، جو پہلی کیٹیگری میں ایکچولی فال کرتے ہیں، کہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی بہت دیا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بہت دے گا۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود یہ بے چینی، یہ پریشانیاں، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی آ رہی، کبھی رشتہ دار کی طرف سے پریشانی آ رہی، کبھی امپلائیز کی طرف سے پریشانیاں آ رہی؟ تو وجہ وہی ہے بھائیوں اور بہنوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، ورلڈ ویو بتا دیا ہمیں ہمارے نبی نے۔ وہ ورلڈ ویو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، whoever makes آخرہ his concern، جو کوئی ہیر آفٹر کو، آخرہ کو کنسرن بناتا ہے، پرائیورٹی بناتا ہے، اللہ will gather his affairs، اللہ تعالیٰ اس کے افیئرس کو سمیٹ لے گا۔ He will run away from the world and the world will run after him، دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی، مال اس کے پیچھے بھاگے گا، لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے، لوگ اس کی عزت کریں گے۔ یہ ہے ہیئر آفٹر کو کنسرن بنانے کا ریوارڈ۔ کنسرن، اب ہیئر آفٹر کو کنسرن سے کیا مراد ہے؟ میں بہت سمپل لینگویج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو لوگ ہیئر آفٹر کو کنسرن بنائے ہوئے، ان کی روٹین اس بات کی گواہی دے گی۔ مثال کے طور پر ذی الحج کے 10 دن آ گئے، اب ان کی روٹین اس بات کی گواہی دے گی کہ ذی الحج کے 10 دن ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آن دی ادر ہینڈ، اگر اس بات سے وہ نیگلیجنٹ ہیں، عبادات کے حوالے سے، اذکار کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے، تو پھر وہ پھر دوسری والی کیٹیگری ہے جس سے اللہ ہمیں بچائے، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ کون سی کیٹیگری ہے؟ whoever makes the world his or her concern، اور جو کوئی دنیا کو کنسرن بنا لے گا۔ کنسرن بنانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا کمائے گا، دنیا کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پیسے کمانے میں کوئی حرج نہیں، بزنس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کنسرن بنانے سے مراد ہے کہ ٹاپ پرائیورٹی دین کو بھی اگنور کر کے، اور اسپرچویلٹی، روحانیت کو اگنور کر کے، ریلیشن شپس کو اگنور کر کے، جو صرف دنیا کے پیچھے جائے گا، جو صرف پیسہ کمانا چاہے گا، جو صرف فالس ایک کہہ لیں رسپیکٹ چاہے گا، جو چرچا چاہے گا دنیا میں، ہر چیز کو اگنور کر کے، تو پھر اس کے حوالے سے کیا ہے؟ اللہ ول اسکیٹر ہز افیئرس، اللہ اس کے افیئرس کو اسکیٹر کر دے گا۔ اس شخص کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا نیکی کا،
कुछ करने का टाइम नहीं होगा। कभी कहीं किसी चीज ने पकड़ लिया, कभी किसी परेशानी ने घेर लिया। और when Allah will scatter his affairs, he will run after the दुनिया and दुनिया will run away from him। हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। दुनिया के वो पीछे भागेगा, दुनिया उसके आगे आगे भागेगी। यानी वो कमाना चाहेगा दुनिया को बहुत, लेकिन फिर भी उसके हाथ नहीं आ रही होगी दुनिया। और फिर वो हदीस कि ओनली द सैंड द मड विल फिल द बेली ऑफ सन ऑफ एडम, सिर्फ मिट्टी आदम के बच्चे का पेट भरेगी। तो ये जो कंज्यूमरिज्म की फिलॉसफी है, कभी इसको आप पढ़िएगा। हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पर कंज्यूमरिज्म हमारे एक एक बच्चे को, एक एक फर्द की रगों में इस वक्त खून की तरह दौड़ रहा है। कंज्यूमरिज्म की फिलॉसफी क्या है? ये कंज्यूमरिज्म की फिलॉसफी कि शॉपिंग कर लो, महीने में 10 कपड़े बना लो, फलानी ने 5 कपड़े जोड़े बना लिए, नया ब्रांड खुला है, उस ब्रांड के कपड़े ले लो, कहीं मिस आउट ना हो जाए। फलाने ब्रांड के कपड़े ले लो, कहीं वो मिस आउट ना हो जाए, सेल लगी हुई है, कहीं सेल मिस आउट ना हो जाए। और मिस आउट हो जाए तो फिर एक सेंस ऑफ डेप्रीविएशन, फलाना प्रोडक्ट आया, फलाना प्रोडक्ट ले लो, ये आया ये ले लो, वो आया वो ले लो। तो कंज्यूमर बन चुके हैं हम अब्दुल्ला नहीं है, हम कंज्यूमर हैं। हम अल्लाह के अब्द नहीं हैं। हम जो है असल में वो ग्रीडी कैपिटलिस्ट, उनके बंदे बन चुके हैं। वो जिस कीमत में हमें बेचना चाहते हैं हम खरीदते हैं, हम कुछ भी करके खरीदते हैं। हम उसके लिए मेहनत भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, उधार भी मांगते हैं। हम जो है वो लोगों को अपनी फॉल्स शान शौकत दिखाने के लिए जो है वो फिर जाहिर है गलत काम भी करते हैं। उसके लिए फिर सारा फोकस हमारा पैसा बन जाता है। यार पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए ताकि मैं ये भी खरीदूं, ताकि मैं वो भी खरीदूं, ताकि मेरे घर में ये वाला प्रोडक्ट आए, ताकि मेरे घर में फलाने शॉपिंग सेंटर से शॉपिंग होकर आए, ये वाली चीजें आए। तो जाहिर है कि फिर दुनिया कंसर्न बन गया ना। और जब दुनिया कंसर्न बन गया, ये सोच बन गई, कंज्यूमरिज्म ने आप लोगों को रूल कर लिया, तो फिर सुकून कहाँ आएगा? फिर तो हर वक्त टेंशन और स्ट्रेस ही आएगी ना, क्योंकि फिर हमारी पर्सनैलिटी बहुत खोखली बन जाएगी। तो वही बात है कि हम सब सोने के पिंजरे में बंद हैं। हम समझते हैं ये पिंजरा बड़ा खूबसूरत है क्योंकि है ये सोने का, मैंने परचेज किया है बड़े पैसे लगा के, लेकिन है तो पिंजरा। तो अगर बहुत से लोगों को सोने का पिंजरा ही कबूल है तो फिर सो बेट। अल्लाह ताला फिर यही तो कहते हैं कुरान में, जिसको दुनिया चाहिए मैं दे दूंगा, मैं नहीं रोकूंगा। जो दुनिया का तलबगार है मैं दुनिया उसे दे दूंगा, ये अल्लाह का वादा है। लेकिन फिर आखिरत में उसका कोई शेयर नहीं होगा। फिर वो हमसे शिकायत ना करे कि बेसकूनी क्यों है, फिर वो हमसे शिकायत ना करे क़यामत वाले दिन, क्या है मेरे रब, मैं किस तरह इस पोजीशन पे पहुंच गया, मैं किस तरह यहां तक पहुंच गया कि मेरे को अच्छे अमाल ही नहीं है। तो इस हालत से हमें पनाह मांगनी चाहिए। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पहले सेशन में मैं इसी तरह आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि कहीं हम इस कैटेगरी में तो नहीं फॉल करते, कहीं हम अब्दुल्ला की बजाय कंज्यूमर्स तो नहीं है। इस पर आप सोचिएगा बहुत अच्छे से। तीसरी कैटेगरी, अल्लाह बचाए, कि बिल्कुल ही बस हो जाए, यानी मत बज जाए इंसान की, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि उसकी मत ही बज गई। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी की मुश्किलात आती रहें, एक मुश्किल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, हमारे गलत डिसीजंस की वजह से, हमारे गलत अमाल की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से। कहीं ऐसा ना हो आती रहें यहाँ तक कि हम कहें कि यार बस अब मार दो मुझे, या मुझे मौत आ जाए, या मैं वैसे ही मर जाऊं। इतना डिमोटिवेटेड हो जाए हम, इतना डिमोटिवेटेड हो जाए कि बस अल्लाह बस हो चुकी है। लेकिन एक तो बस है कि जैसे अंबिया पे बहुत टेस्ट ट्रायल्स आए, तो उन्होंने भी अल्लाह से कहा कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अंबिया और उनके हवारीन ने ये अल्फाज कहे, सूरह अल बकरा में है कि अल्लाह ने उनको टेस्ट किया, बहुत सख्ती से टेस्ट किया, यहां तक कि उनके मुंह से निकल गया कि वेयर इज द हेल्प ऑफ अल्लाह, कहाँ है अल्लाह की मदद, कब आएगी अल्लाह की मदद। और अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की मदद करीब है। ये एक अलग कैटेगरी है। यहां पर मैं जिस कैटेगरी की बात कर रहा हूं, वो मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिन्होंने अपने गलत वर्ल्ड व्यू की बेसिस पे गुनाह किए, गलत डिसीजंस लिए, गलत लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया, और अब बेचारे थक चुके हैं।
تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیجئے کہ آپ کس کیٹیگری میں ہیں۔ اگر آپ پہلی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے تو یہ ہمارا پہلا ٹاسک ہے پہلے لیکچر کا، کہ ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہم پہلی کیٹیگری میں آ جائیں۔ اور پہلی کیٹیگری میں آنے کے لیے محنت ہے ظاہر، پہلی کیٹیگری میں آٹومیٹکلی تو نہیں آ جائیں گے، پہلی کیٹیگری میں آنے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ کچھ کرنا پڑے گا، بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہوگا، ایک کورس اٹینڈ کر کے بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب پہلی کیٹیگری میں یا آپ یہ کورس اٹینڈ کر کے آ جائیں گے یا کچھ ورک شاپس اٹینڈ کر کے آ جائیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جو ریئلسٹک بات ہے، ریئلسٹک بات ہی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ایک پراپر شفٹ آف لائف سٹائل اینڈ مائنڈ سیٹ چاہیے۔ سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان آرڈر ٹو بی امنگس دی فرسٹ کیٹیگری آف پیپل جو دنیا کی زندگی کی حقیقت سے واضح ہیں، پسند نہیں کرتے، ان کی کوشش بس یہی ہے کہ کسی طرح اس کو گزر بسر کر کے اللہ تک پہنچ جایا جائے۔ ان کا گول بہت ہائی ہے، میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا۔ اگر اس کیٹیگری میں آنا ہے تو اس کے لیے ایک پراپر چینج ان لائف سٹائل اینڈ مائنڈ سیٹ، دیر شوڈ بی اے شفٹ، اے پیراڈائم شفٹ، جو کہ بہت امپورٹنٹ شفٹ ہے۔ دیر شوڈ بی اے پیراڈائم شفٹ ان دا لائف سٹائل اینڈ ان دی مائنڈ سیٹ آف یو۔ مائنڈ سیٹ کی اگر میں بات کروں تو آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ میں ایک آیا بڑی زبردست میں آپ کے سامنے ایک آیا سنانے والا ہوں۔ یہ ان لوگ کے لیے ہے جو اس وقت کسی ایسی پریشانی سے گزرے، فائنینشیل ایشو ہے کوئی، انہیں یہ شکایت ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا نہیں دیا، محنت کے باوجود ظاہر ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا میرے رشتہ دار کے پاس ہے، میرے دوست احباب کے پاس ہے۔ تو پھر ان کے لیے رپلائی ہے اللہ تعالیٰ کا، سورہ شورا آیت نمبر 27، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ And if Allah were to enlarge the provision for his slaves, they would surely rebel in the earth. They would surely rebel in the earth, but he sends down by measure as he wills. Verily, he is in respect of his slaves, the well aware, the all-seer of all the things that benefit them. Let that sink for a moment. یہ آیت شاید آپ میں سے کئی لوگوں نے کبھی نہ سنی ہو، کبھی اس پہ غور نہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ were to enlarge the provision for his slaves، اللہ کو پتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ اس شخص کو اگر میں نے اس سے زیادہ دیا تو یہ ایروگنٹ ہو جائے گا، یہ بندہ آپے سے باہر ہو جائے گا، یہ دنیا بھی کھو دے گا، آخرت بھی کھو دے گا۔ اللہ کو پتا ہے کس کو کتنا حسن عطا کرنا ہے، اللہ کو پتا ہے کس کو کتنی اولاد دینی ہے، اللہ کو پتا ہے کہ فلانے شخص کے لیے اولاد آزمائش ہے تو کب دینی ہے، کس کو بیٹا دینا ہے، کس کو بیٹی دینی ہے، کس کو کچھ بھی نہیں دینا۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک پراپر جو ہے وہ ڈکری کے مطابق سیٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے مانگنا نہ چھوڑیے، مانگنا نہ چھوڑیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا مانگنا چھوڑ دیجیے، مانگنا نہ چھوڑیے، لیکن اللہ کی تقدیر سے راضی ہو جائیے، اللہ کی تقدیر پہ شکایت مت کیجیے۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے آپ کو کتنا پیسہ دینا ہے، اللہ کو پتہ ہے آپ کو کتنا مال دینا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کیا وہ آپ کی زندگی میں انسیڈنٹس ہیں جن سے اللہ نے آپ کو اوائڈ کرانا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزارنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دیجیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہو بعبادی خبیر بصیر، کہ بے شک تیرا رب اپنے بندوں کے بارے میں خبیر ہے، ویل اویئر ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اسے پتا ہے کہ ان کو کیا چیز بینیفٹ کرے گی۔ تو دیکھیے، ہم خود سے بہت سی مصیبتیں، بہت سی ٹینشنز پالتے ہیں تقدیر کو کویسچن کر کے، میری فلانی جگہ شادی کیوں ہوئی، مجھے ایسا گھرانہ کیوں ملا، میں اس جگہ پیدا کیوں ہوا، میں اس کنٹری میں پیدا کیوں ہوا، میری یہ جاب کیوں لگی، میرا پیشن تو کچھ اور تھا، میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں۔ بات اصل میں یہ ہے سمجھنے کی کہ اگر ہم یہی ٹینشنیں پالتے رہیں گے اور انہی چیزوں پر بیٹھ کر سوچتے رہیں گے، یا تو ہے نا کہ آپ ایک سلوشن نکالیں،
بھائی ٹھیک ہے، آپ کا ایک جگہ رشتہ ہو گیا، آپ کو رشتہ نہیں پسند آ رہا، آپ بہت ہی تنگ آ چکے ہیں، آپ اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ سانس لینا بھی دشوار ہے، تو سلوشن یہ ہے کہ وہاں سے نکلا جائے۔ لیکن آپ کمپیریزن کی بیسس پہ دوسروں کی لائف کو دیکھتے ہوئے ایک سینس آف ڈیپریویشن اپنے اندر لائیں کہ اس کے گھر میں تو فلانے برانڈ کا فرنیچر ہے، میرے گھر میں تو وہ فلانی جگہ کا فرنیچر ہے، اس کے گھر میں ڈیکوریشن پیسز دیکھو، اس کے گھر میں برتن چیک کرو، اس کے گھر میں جو ہے وہ فانوس کتنا زبردست ہے، اس کے گھر میں پردے کتنے زبردست ہیں، تو یہ کیا، میرے پاس وہ لائف سٹائل ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہیں، میاں بیوی بہت خوش نظر آتے ہیں، میری میرٹل لائف ایسی کیوں چل رہی ہے؟ تو یہ سوچ اور بلا وجہ پریشان ہونا کمپیئر کر کے، یہ آپ کو کہیں نہیں لے جائے گی، یہ آپ کو صرف ڈپریشن کا ہی مریض بنائے گی، یہ پھر آپ کو نیند کی گولیاں کھانی پڑیں گی، پھر ظاہر ہے کہ بیماری لگ جائے گی، آپ کو بیمار ہو جاتا ہے انسان یہ چیزیں سوچ سوچ کے۔ تو یہ آیت پہ کبھی غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق متعین کیا ہوا ہے۔ باقی یہ کہ رزق بڑھانے کے طریقے بھی حدیث میں موجود ہیں، صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے، آپ رزق بڑھانا چاہتے ہیں صلہ رحمی کیجئے، آپ رزق بڑھانا چاہتے ہیں، سورہ نور سے ثابت ہے، سورہ نور سے واضح ہے، میں جو ایگزیکٹ آیا نہیں پتا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہاں پر سیشن اینڈ ہونے سے پہلے آپ کو ایگزیکٹ ریفرنس دوں آیا گا۔ سورہ نور سے ثابت ہے، جو بندہ لوگوں کے دکھ برداشت کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے دکھ برداشت کرتا ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرتا ہے، اللہ اس کا رزق بڑھاتا ہے۔ یہ سورہ نور سے ثابت ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھاتا ہے بہت زیادہ۔ جو بندہ اس بابرکت ٹائم میں کام کرتا ہے، ظاہر ہے جب رزق اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کرنا ہے، تو صبح کا جو ٹائم ہے، ڈیوائڈ سے میری یہاں پہ مراد ہے جب برکت کا ٹائم جو ہے، تو تب رزق بڑھتا ہے، تو اس لیے رزق بڑھانے کے طریقے بھی ہیں، تو فائنڈ آؤٹ دوز ویز، علم حاصل کیجیے۔ تو زندگی کا جو فلسفہ ہے، بہت سے لوگ زندگی گزار دیتے ہیں غلط فلسفے کی بیسس پہ، فولس پیراڈائز میں، اسپیشلی ہمارے نوجوان موویز دیکھ دیکھ کے، مووی ایکٹرز کو دیکھ کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی جو ہے وہ ایسے کر لوں گا۔ جیسے آج کل یہ ٹک ٹاک کا جو فتنہ ہے، ہمارے نوجوان ٹک ٹاکرز کو دیکھتے ہیں، وہ پڑھائی کو اگنور کر کے، جو ایکچولی ویلیویبل چیز ہے، وہ پڑھائی کو، کیریئر کو اگنور کر کے سمجھتے ہیں کہ میں بھی 2 ٹک ٹاک ویڈیوز بنا کے سنگر بن گیا ہوں، ایکٹر بن گیا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنگر اور ایکٹر سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی سنگنگ اور ایکٹنگ کا کیریئر پرسو کروں گا۔ لیکن جب وہ اس غلیظ دنیا میں انٹر ہوتے ہیں، میں یہ میڈیا کی دنیا کو ایک غلیظ دنیا ہی کہوں گا، کیونکہ بہت سی باتیں واضح ہیں کہ یہ ورلڈ کس طرح کا ورلڈ ہے، میڈیا کا جو ورلڈ ہے، انٹرٹینمنٹ کا جو ورلڈ ہے، اللہ بچائے۔ جب وہ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دے کم ٹو نو کہ یہ سب معراج تھا، یہ سب دھوکہ تھا، اور جب وہ ڈرٹی پالیٹکس فیس کرتے ہیں، اور جب وہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن دیکھتے ہیں وہاں پر، تو ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ معراج، یہ ہے وہ فالس ورلڈ ویو۔ تو ورلڈ ویو جو قرآن ہمیں دیتا ہے وہ کیا ہے، اور اسی ورلڈ ویو کے ساتھ ہم نے زندگی بسر کرنی ہے دنیا کی زندگی کے حوالے سے، وہ یہ ہے چیپٹر نمبر 53 ورس نمبر 39، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى and that man shall have nothing but what he or she strives for۔ تو اب دیکھو اپنی کوششیں، اگر تو تمہاری کوششیں اللہ تک پہنچنے کی ہیں تو پہنچ جاؤ گے، لیکن اگر تمہاری کوششیں اللہ کو اگنور کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی ہیں تو پھر کر لو، اور اگر تمہاری کوششیں آخرت کو اگنور کر کے دنیا پانے کی ہیں تو پھر وہ بھی کر لو، اور پھر دیکھ لو اس کا رزلٹ، دیکھ لو، پھر تمہیں وہی ملے گا جس کی تم کوشش کرتے ہو، دنیا بھی مل جائے گی، تم ارب پتی بننا چاہتے ہو بن جاؤ گے، لیکن اس کے بعد بتانا کہ کیا خوش ہو، کیا سیٹسفائیڈ ہو، یہ ہے اصل سوال۔ تو اللہ نے زندگی کا فلسفہ بتا دیا، اٹس ویری پلین اینڈ سمپل، تمہیں وہ ملے گا جس کی تم کوشش کرو گے۔ تو یہ دیکھیے کہ آپ کس چیز کی کوشش کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کیا ہماری کوششیں ٹھیک ہیں،
क्या हमारे जो एंड गोल्स हैं वो ठीक हैं? पैसा कमाने में कोई हर्ज नहीं। अगर एंड गोल ये है कि है मेरे रब मैं बहुत सारी ज़कात दूंगा हर साल, मुझे माल अता कीजिए, मैं गरीबों की मदद करूंगा, ए मेरे रब मुझे माल अता कीजिए, मैं अपने घर वालों को हलाल रोज़ी खिलाऊंगा, तो एंड गोल अच्छा है, तो लिहाजा जो विश किया वो मिल भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो पहला रूल कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। वेरी प्लेन एंड सिंपल। तो जो शख्स बुराई की कोशिश करेगा उसे बुराई मिलेगी, जो बुरे दोस्तों की कोशिश करेगा बुरे दोस्त मिल जाएंगे, जो अच्छाई की कोशिश करेगा अच्छाई मिल जाएगी। दूसरा रूल, लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, सूरह बलद चैप्टर नंबर 90 वर्स नंबर 4, कि बेशक हमने इंसान को कबद फी कबद, हमने टॉयल और स्ट्रगल, मुश्किल में पैदा किया, टॉयल और स्ट्रगल में पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने वो फॉल्स इमेज हमारा जो हॉलीवुड बॉलीवुड और अमेरिकन ड्रीम ने हमें दिया हुआ है कि जिंदगी खा ले पी ले जी ले का नाम है, जिंदगी ऐश ऐश करने का नाम है, जिंदगी पार्टी करने का नाम है, जिंदगी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना लो बस पार्टी करो। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा ब्रेक होता है जब हम इस आयत पे गौर करते हैं कि नहीं, जिंदगी बेड ऑफ रोजेज नहीं है। अगर आपने चाहते हैं आपके बच्चे कल को कामयाब हों इस दुनिया की जिंदगी में, तो उनकी ट्रेनिंग ऐसे कीजिए, उनको डिसअपॉइंटमेंट से डील करना सिखाइए, उनको ये सिखाइए कि जिंदगी में सॉरी उनको ये सिखाइए कि जिंदगी में हर चीज नहीं मिल जाती, कभी कभी जिंदगी में बहुत सी चीजें नहीं भी मिलती। उन्हें सिखाइए कि जिंदगी में हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती, बहुत सी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, बहुत सी ख्वाहिशें छोड़नी पड़ती हैं, और ज़ाहिर है बहुत सी ख्वाहिशें पूरी भी होती हैं। तो लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, हमने इंसान को स्ट्रगल में टॉयल में पैदा किया, इसलिए ट्रेनिंग करो। ये टॉयल है, स्ट्रगल है, ट्रेनिंग नहीं होगी तो पीछे रह जाओगे, ट्रेनिंग नहीं होगी तो गलत ट्रैक पर चल पड़ोगे, ट्रेनिंग नहीं होगी तो ट्रैक पर चलते चलते रुक जाओगे, हिम्मत हार दोगे। और यही तो इब्लीस चाहता है, यही तो तुम्हारा दुश्मन शैतान चाहता है कि ये अल्लाह तक पहुंचे ही ना, ये बीच में ही हिम्मत हार दे, ये बीच में ही गमजदा होकर बैठ जाए, इनको गम इस तरह से घेर लें, इनको दुनिया के स्ट्रेसेस इस तरह से घेर लें कि ये अब चल ही ना सके, ये आगे बढ़ ही ना सके। तो लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, ट्रेन करो अपने आप को। कैसे ट्रेन करो? कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ताकत पकड़ो, स्ट्रेंथ पकड़ो सबर में, नमाज में। अब जो बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता उसमें कहां से ताकत आएगी ये इस आयत पे अमल करने की? लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, वो कैसे इस ट्रायल और इस स्ट्रगल से बहुत अच्छे से गुजरेगा? नमाज में, सबर में स्ट्रेंथ पकड़ो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कर दिया ऐलान अल्लाह ने। अब जो मर्जी तुम जो है वो ट्राई करते फिरो, ड्रग्स ट्राई करो, म्यूजिक ट्राई करो, फॉल्स एंटरटेनमेंट ट्राई करो, लोगों की झूठी तारीफें ट्राई करो, जो मर्जी करते फिरो, लेकिन एंड में तुम यहीं पर आओगे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिल तुम्हारा यहीं पे इत्मीनान पाएगा। तो इसलिए फाइंड आउट दोज वेज टू ट्रेन योरसेल्फ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यही मैं आपको बताऊंगा, हाउ टू ट्रेन योरसेल्फ इन दिस डिफिकल्ट पाथ। तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए, डिफिकल्ट पाथ है। ओके, दुनिया की जिंदगी, हमारे नबियों ने भी डिफिकल्ट जिंदगी गुजारी है, अल्लाह के सबसे पसंदीदा बंदों ने अगर डिफिकल्ट लाइफ गुजारी है तो हम कुछ भी नहीं है। इसलिए बात यह है कि डिफिकल्ट लाइफ का ये मतलब नहीं है कि हर वक्त टेंशन में, हर वक्त डिप्रेशन में। डिफिकल्ट लाइफ से मुराद है कि कुछ ना कुछ मुश्किलात आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, हक के रास्ते पर जब चलेंगे। और फिर तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नासी वला यअलमुल्लाहु allज़ीना आमनू, सूरह आले इमरान चैप्टर नंबर 3, आई बिलीव इट इज वर्स नंबर 139, लेकिन आप लोग खुद भी चेक कर लीजिएगा। ट्रांसलेशन, हम लोगों पर रात और दिन लाते हैं, दिन बदलते हैं, कभी रात है फिर दिन है, जाहिर है फेरते हैं दिन और रात, ताकि हम जान सकें कि इनमें ईमान लाने वाला कौन है। और इस आयत का जो बैकग्राउंड है बड़ा ही खूबसूरत है।
ग़ज़वा उहद में जो मुसलमानों को ठोकर पहुंची, शिकस्त मैं नहीं कहूँगा, शिकस्त नहीं थी वो, बस लॉस था। जो भी लॉस हुआ, जो भी ठोकर पहुंची, अल्लाह ताला उन्हें रिमाइंड करा रहे हैं कि ये ठोकरें ज़रूरी हैं लेसन सीखने के लिए। कुछ इंजरीज, कुछ ज़ख्म ज़रूरी होते हैं ताकि कल को आप किसी बैटल में जाओ, आप किसी सिचुएशन में आओ, तो उन ज़ख्मों की तरफ जब देखो तो आपको फ़ख्र हो कि मैं पीछे बैटल्स लड़ के आ रहा हूँ, मुझे ज़ख्म लगे हुए हैं, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। इसीलिए माँ बाप एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बच्चे नादान होते हैं। तो माँ बाप की बात सुनने में ही वो जो एक कह लें अक्लमंदी है, क्योंकि वो इंजर होकर आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला लोगों पर दिन फेरते हैं, कभी दिन है, कभी रात है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी फतह है, कभी शिकस्त है, कभी ठीक चल रहे हैं, कभी आउट ऑफ ट्रैक भी होंगे, कभी ईमान हाई है, कभी ईमान बहुत लो है, कभी लगता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी लगता है कि जिंदगी बस कुछ भी नहीं, खत्म हो गई जिंदगी। क्यों? वलियअलम अल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ताकि हम देख सकें तुम में से ईमान वाला कौन है, कौन जमा रहेगा, कौन शुक्र करेगा, कौन तवक्कल करेगा, कौन जो है वो अल्लाह को याद करेगा। अल्लाह कहते हैं मुझे याद रख, मैं तुझे याद रखूंगा। देयरफॉर रिमेंबर मी, आई विल रिमेंबर यू। और मेरी शुक्र गुजारी कर और मेरा कुफर कभी ना कर। सूरह अल बकरा वर्स नंबर 153। मेरी शुक्र गुजारी कर और मेरा कुफर मत कर। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका है। जो पहली रिक्वेस्ट मैं आपसे की, वो सबसे पहले ये थी कि द रीज़न हमारी ज़िंदगियों में जो मुश्किलात आ रही हैं, जो कि आनी हैं, ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जाती है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आते आते हैं। शादी होती है, उसके अलग चैलेंजेस हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उनके अलग चैलेंजेस हैं, बच्चों की तरबियत करने के अलग चैलेंजेस हैं, औलाद के अलग चैलेंजेस हैं, ज़ाहिर है। फिर बिजनेस करना है, जॉब करनी, उसके अलग चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वर्ल्ड व्यू अगर ठीक है आपका, तो इंशाल्लाह इन चैलेंजेस से बहुत अच्छे से आप गुजर जाएंगे। और वो वर्ल्ड व्यू हमने बड़ी डिटेल में आज डिस्कस किया कि वो वर्ल्ड व्यू क्या होना चाहिए। जो मैंने आपको आयात सुनाई अभी पीछे, जो 3 आयात मैंने आपको सुनाई, और फिर मैंने आपको जो है वो 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल बताए। तो आस्क योरसेल्फ, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? आप पहली कैटेगरी में हैं, दूसरी में हैं, कि तीसरी में हैं? तो अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे पहली कैटेगरी में ले आए। ए अल्लाह, मुझे वो नॉलेज दें, मुझे वो सकत दें, मुझे वो टूल्स दें जिनको इस्तेमाल करते हुए मैं पहली कैटेगरी में आ जाऊँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि अब ट्रेनिंग कैसे करनी है इस ट्रैक पर चलने की, और एक फ्रेश स्टार्ट लेने के लिए अपने माइंड को ट्रेन कैसे करना है, ताकि आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है, जो हो गया, जो आने वाली ज़िंदगी है वो अच्छी गुजर जाए, सब्र से गुजर जाए, और अल्टीमेटली आप अल्लाह तक पहुंच जाएं अच्छी हालत में। कल को आप अल्लाह को अपना चेहरा दिखा सकें इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर फॉर बीइंग विद अस। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएट ईज इन योर लाइफ्स। अल्लाह ताला जितनी भी मुश्किलें हैं आपकी ज़िंदगी की, उनको आसान फरमाएं। ज़िंदगी में मुश्किलें आनी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर वक्त यही सोचते रहना कि मुश्किलें ही आनी, मुश्किलें ही आनी। आसानी की दुआ किया करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। ये दुआ बहुत ज़्यादा किया करें। ये सुबह और शाम के अज़कार में से भी है, लंबी दुआ है, पूरी इंशाल्लाह आप अज़कार कार्ड्स में देखिएगा, हिस्नुल मुस्लिम ऐप में। तो आसानी की दुआ किया करें। और रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ बहुत ज़्यादा किया करें। और परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला यू विल डू गुड। आप ज़िंदगी में इंशाल्लाह कामयाब होंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया है। अल्लाह ताला ने ऑलरेडी आपको वो फ़लसफ़ा दिया हुआ है, बस उसको थोड़ा तराशने की जो है वो ज़रूरत है, ज़रा उस पे अमल करने की ज़रूरत है, ज़रा उसको मज़ीद जो है वो फिरोलने की ज़रूरत है, और उसको अमल में लाने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला यू विल टेक अ फ्रेश स्टार्ट। सो विद दिस, जज़ाकल्लाहु खैर एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।